वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमने तरीक़तुस सालिहिया में के तरीक़े के मुताबिक हम मसाइल शरइया को, मसाइल मीरास को किस तरह हम हल करेंगे, उसका इजमाली खाका क्या था, और फिर उस इजमाली खाके पर जो तफसील थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुनासका तक जो है वो बयान हो गई है। आपको बात समझ में आई या नहीं? मैंने आज चूँकि आज कुछ मेन मसाइल हैं जो आपके सामने बयान की जाएंगे, वो मैं बोर्ड पर लिखूँगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा है उसको थोड़ा इजमालन में आपके सामने बयान कर देता हूँ। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि तरीक़तुस सालिहिया का जो पूरा निचोड़ जो है, इसका जो इजमाली पूरा खाका जो बनता है वो 4 चीज़ों पर बनता है। नंबर 1 था मैंने कहा हिसाब, नंबर 2 मैंने कहा कि वरसा की मारिफत, और नंबर 3 वरसा के हिस्स की मारिफत, और नंबर 4 था कि जो मसाइल हमारे पास आएंगी उनकी मारिफत और उनको हल करने का मुनासका तक, यही सारा था। आगे मुकासमतुल जद भी, ज़विल अरहाम भी, इस पर ऐसे ही होगा। बात समझ में आई या नहीं? चीज़ें यही होंगी, इसके अलावा और कोई चीज़ है। हिसाब से क्या मुराद था उसकी मैंने वजाहत की, और वरसा की मारिफत से क्या मुराद है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने तफसील पढ़ ली। वरसा के हिस्स की पूरी तफसील आपने पढ़ी, असबाब की तफसील भी आपने पढ़ ली। फिर तारीरात की जो 4 अक़सामें बनी थी वो भी आपने पढ़ी, और इन 4 ही अक़साम में जो मसाइल आएंगे उनकी जो सूरतें बनेंगी उनको हल करने का तरीका भी आपने सारा पढ़ लिया है। बात समझ में आ गई या नहीं? आज जो हम पढ़ेंगे, जो मैं कुछ मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान नहीं किए थे, जो कुछ बिल्कुल जो है वो क्या हैं, ताल्लुक़ रखते हैं बिल्कुल इब्तिदा से। किससे ताल्लुक़ रखते हैं? इब्तिदा से मतलब क्या है कि तरका हम किससे कहते हैं, वारिस हम किससे कहते हैं, और जब बंदा वफ़ात पा जाता है तो उसके तरके के साथ कितनी चीज़ें क्या हैं ताल्लुक़ रखती हैं। माने क्या है, मैंने इसकी थोड़ी वजाहत तो की थी, लेकिन आज माने क्या है, माने की कितनी किस्में बनती हैं, और हजब क्या है, हजब की कितनी किस्में बनती हैं। आज जो हमारा मौजू होगा, जो हमारा लेक्चर होगा, जो चल रहा है हमारा लेक्चर, जो दर्स हमारा चल रहा है, वो इन्हीं चीज़ों पर होगा। सबसे पहले हम जो हैं वो क्या हैं, आज तरका, वारिस और तरके से कितनी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं। तरका से, जो भी मैयत तरका छोड़ कर जाएगा उससे कितनी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं। नहीं, ये नोट्स जो हैं आज नहीं बना सके किसी वजह से, लेकिन कल इंशाल्लाह इसकी तफसील जो है वो मैं आपके सामने बयान, मैं आपको नोट्स में शक्ल में दे दूंगा। आज किसी वजह से नहीं बना सके। बात समझ में आया? तभी तो जी ये लिखे, इसीलिए तो मैं लिखवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तरका और माने, उसके बाद हजब, ये 5 चीज़ें आज हमारा जो दर्स आज चलना है वो सारा का सारा इन 5 चीज़ों पर ही चलना है। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये तरका, वारिस, तरका से कितनी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं उनकी फिर पूरी वजाहत, माने, और 5वां जो है वो क्या है, हजब। ये 5 चीज़ें जो हैं वो बयान नहीं हुई थी। अगरचे आपने हजब की मश्क कर ली है, आपको सारी चीज़ें मालूम हो गई हैं, लेकिन हजब की अलग एक जो वजाहत होती है, जैसे साहिब सिराजी अलैहि रहमान ने पूरा जो इस पर बाब बांधा है वो वजाहत रहती है, वो मैं अभी आपके सामने क्या कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। माने की वजाहत भी थोड़ी बहुत हो गई थी, बात समझ में आ गई। बाकी तरके से कितनी चीज़ें ताल्लुक़ होती वो नहीं हुई थी। वारिस तो वैसे आम मालूम है वारिस किससे कहते हैं, तरका किससे के, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। कैसे तरका, तरीका, तिरका, तीनों तरीक़ों से इसको हम पढ़ सकते हैं जी। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसकी लुगत लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है जी। तो तरीका ये मतरूक की माना में, मज़दर इससे मफ़ूल की माना में, और इसका माना क्या है, छोड़ी हुई चीज़, छोड़ा हुआ माल, जो भी हो। फिर वैसे तरीक़ा को मुतलकन कहते हैं वह छोड़ी हुई चीज़, फिर वो कोई भी हो, लेकिन यहाँ से हम मुराद क्या लेंगे, जो मैयत ने माल छोड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, तरीक़ा कहते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये कि उसमें गैर का हक़ ना हो। हर वो मैयत की मिल्कियत
جو وہ چھوڑ کر گیا ہے جس میں غیر کا حق نہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ترکہ کہتے ہیں۔ اگر غیر کا حق ہوگا تو پھر وہ ترکے میں شامل ہے۔ مثلا کسی سے وہ چیز لے کر آیا تھا، باقی پیسے اس کے دینے تھے، پیسے اس کے کیا ہیں؟ اب وہ چیز تو اس کے پاس آ گیا، وہ انتقال ہو گیا ہے، بظاہر تو اس کے پاس تو موجود ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن اس میں غیر کا حق ہے، لہذا یہ ترکے میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ہم رہن رکھتے ہیں، کسی سے قرضہ اس نے لیا ہوا ہے، تو جو چیزیں وہ لے کر آیا ہے بظاہر تو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن وہ ترکے میں شامل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس میں غیر کا حق جو ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی مولانا؟ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی اور بات پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ باقی ترکے کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کرے، وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، زمینیں، پلاٹ، اس کو ہم مال منقول اور غیر منقول بھی کہتے ہیں۔ منقول مطلب وہ چیزیں جن کو ہم نقل کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ غیر منقول ان کو کہتے ہیں جن کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا۔ منقول کی مثال جیسے جانور ہیں اور سونا ہے، چاندی ہیں، پیسے ہیں، یہ سارے کے سارے مال منقول ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور غیر منقول کیا ہے؟ جیسے زمینیں ہیں، پلاٹس ہیں، گھر ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ مال غیر منقول۔ تو ترکہ کے اندر مال منقول بھی شامل ہوتے ہیں اور غیر منقول بھی شامل۔ بات سمجھ؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث کو کہتے ہیں کہ جو میت کی وفات کے بعد اس کا خلیفہ بن سکے۔ وارث کیا؟ جس وہ اس کا کیا بن سکے؟ خلیفہ بن سکے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے اوپر نان نفقہ اگر شرعاً کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے نا تو اس کے اوپر واجب ہو سکے، اگرچہ فی الفور واجب نہیں ہو رہی، لیکن کوئی جو صورتیں بن رہی ہے واجب ہونے کی وہ واجب ہو جائیں تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وارث میں ذوی الفروض، اسبا اور ذوی الارحام آتے ہیں، دوست یار نہیں آتے ہیں، شاگرد نہیں داخل ہوتے ہیں، استاد نہیں داخل ہوتے ہیں، پیر و مرید داخل اگرچہ تعلق تو ہیں، اور بعض تو تعلقات ایسے ہیں جو رشتہ داری سے بھی زیادہ اہمیت کے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو ہیں ان کے اوپر نان نفقہ جو ہے نا شرعاً جو ہے وہ کیا ہیں؟ واجب۔ مولانا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ وارث کی وضاحت ہو گئی، آگے چلیں بھلے مولانا، پکی بات ہے۔ میت جب بھی وفات، مطلب میت تو مطلب سیدھی سی بات ہے، میت کہتی ہے اسی کو ہے جو وفات پا جائے، تو فوت شدہ جو بندہ جس کی وفات ہو گئی ہے اس کے ترکے کے ساتھ 4 چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ جی کتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں؟ تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبہ۔ جی جو میت کے ترکے کے ساتھ، فوت شدہ کے ترکے کے ساتھ کتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں؟ 4 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ میت کے ترکے سے کیا ہیں؟ تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ جی نمبر 1 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اس کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کے کفن دفن جو ہیں وہ سارا کا سارا جتنا بھی خرچہ ہونا ہے، یہاں تک کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں زمین پیسوں سے لینے پڑتی ہے تجہیز و تکفین، بعض جگہوں پر شہر میں بالکل ایسے ہوتا ہے کہ وہاں زمینیں پیسوں سے لینی پڑتی ہیں، تو وہ بھی اس مورث کے ترکے سے کیا کیا جائے گا؟ ادا کیا جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ادا یہ ایک الگ بات ہے، اچھی بات ہے، یہ ان کو اس پر ثواب ملے گا، لیکن اگر جی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مورث کے جو مال سے یہ چیز ادا کی جائے گی، وہ یا دعویٰ کرتے ہیں یا اس کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ اس کے ترکے سے وہ چیز کیا ہیں؟ ادا کی جائے گی۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ کتنا بھی خرچہ جو آتا ہے سمجھ میں آ گئی؟ اچھا تجہیز اور تکفین، تکفین کفن جو ہے نا، کفن سنت دینا ہے، وہ آپ سارے فقہ کے کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، پڑھا ہے آپ لوگوں نے کہ سنت کفن کی جو ہے نا، کفن کی 3 قسمیں بنتی ہیں، کفن کفایہ، کفن سنت اور کفن ضرورت۔ تو ہمیں کیا دینا ہے؟ میت کو کفن سنت دینا ہے۔ کفن سنت کیا ہے؟ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے کیا ہیں؟ 5 کپڑے ہیں۔ اسی طریقے سے جو وہ کپڑے پہنتا ہے تینوں قسم کے، مطلب ان کپڑوں کی ہم 3 کیٹیگریاں بنائیں گے، گھر میں کون سے پہنتا ہے، باہر کون سے پہنتا ہے، دوست احباب سے ملنے، اور عید میں یا شادی وغیرہ کس طرح کی محفل میں وہ جاتا ہے تو وہ کون سے، تو ان کا جو ہم درمیانہ ہے وہ کپڑا دیں گے۔ مثلا ایک شخص ہیں وہ عام طور پر گھر میں 500 والا پہن رہا ہے، باہر 1000 والا، اور جب دوست و احباب میں جاتا ہے تو 1500 والا، تو اس کا جو درمیانہ 1000 والا تو ہم کیا کریں گے؟ کفن میں اس کا اعتبار کریں گے۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی اور وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں۔ دوسری جو چیز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں قرضہ۔ میت جو بھی مال چھوڑ کر جائے گا اس میں کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ قرضہ ہیں۔ قرضے سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر اس نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، کسی سے کوئی چیز ہے، پھر وہ رقم کی شکل میں ہو یا کسی اور کی شکل میں ہو،
سامان اس نے لیا ہے لیکن اس کا سامان اس نے نہیں دیا ہے، تو وہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کس میں شامل ہو جاتی ہیں؟ قرضے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے ہم اس کی میت سے اس کا تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کی سارا کا سارا جتنا خرچہ آئے گا وہ نکالیں گے، اس کے بعد جو بچتا ہے اس سے ہم کیا کریں گے؟ اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ پھر قرضے کی دو صورتیں بنتی ہیں، کتنی؟ یا تو اس کے پاس مال زیادہ ہوگا اور قرضہ کم ہوگا، تو سیدھی سی بات ہے ہم ادا کر دیں گے۔ باقی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے مال کم ہو اور قرضہ جو ہے وہ کیا آئیں گے؟ زیادہ ہو، اور اس نے کوئی اور چیز چھوڑی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ اول کی طرح ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں؟ مسئلہ اول کی طرح ہم پھر کیا کریں گے؟ اس کو ہم کیا کریں گے؟ حل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی وہاں پر بھی ہم 3 رقمیں بنائیں گے، وہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ 3، یعنی ہر جو ہے نا جس نے قرضہ دیا ہے اس کا حصہ، اور جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے وہ، اور تیسرا پھر کیا ہوگا؟ ان کا مجموعہ رقم۔ مثلا رجب نے جو ہے نا وہ کسی سے 5 لاکھ روپے لیے تھے، اب جب وفات پایا تو اس نے چھوڑے ہی 2 لاکھ تھے یا 3 لاکھ اس نے چھوڑے تھے۔ اب جو 5 لاکھ اس نے لیے تھے وہ 3-4 بندوں سے لیے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایک ہی بندے سے لیے تو پھر تو سیدھی سی بات ہے 2 لاکھ اس کو دے دیں گے، باقی 3 لاکھ لیے وہ دعائی کرتا رہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ لیکن اگر اس نے مختلف لوگوں سے لیا ہے، 5 لاکھوں میں سے کسی سے 2 لاکھ لیے ہیں، کسی سے 50,000 لیے ہیں، کسی سے لاکھ، تو پھر اس صورت میں ہم اس کو کیا کریں گے؟ مسئلہ اول کی طرح بنا کے ہم کیا کریں گے؟ اس کو حل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر وقت بچتا ہے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی مثال دوں گا، لیکن چونکہ جو ہماری چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں وہ جلدی سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، قرض میں ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرض کی پھر 2 صورتیں یہ بھی بنتی ہے کہ اس نے اپنی صحت والی زندگی میں قرضہ دیا ہے یا مرض کی حالت میں دیا ہے۔ تو جو صحت والی زندگی میں اس نے قرضہ دیا ہے وہ مقدم ہوگا کس کے پر؟ مرض والی جو زندگی ہے اس کے اوپر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے وہ قرضہ مطلب جو صحت میں اس نے لیا ہے پہلے وہ قرضہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے مرض کی حالت مرض میں جو اس نے قرضہ لیا ہے وہ ادا کیا جائے۔ مولانا آپ کو بات سمجھ میں؟ تو سیدھی سی بات ہے، یہ تو مسئلہ عام فہم ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب یہاں پھر ایک اور کنڈیشن بنتی ہے قرض میں، کہ قرض میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ کے بندوں سے اس نے لیا ہے قرض، جیسے عوام لوگوں سے لیا ہے۔ دوسرا قرض وہ ہے کہ اگر کسی نے نماز ہی نہیں ادا کی، نہیں نماز ہی ادا، تو اس کا بھی تو کفارہ ہے۔ زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، وہ بھی تو اس کے اوپر واجب ہے۔ مولانا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ جو قرض ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جو اس طرح کے جو بھی قرض ہیں جس کو ہم کہتے ہیں من اللہ کی طرف سے جو چیزیں اس کے اوپر واجب تھیں اور وہ چیزیں اس نے ادا نہیں کی، اب اس کے لیے بھی اس کے اوپر جو ہیں وہ کہیں پر صدقہ دینا، کہیں پر فطرہ دینا، یا جو چیزیں اس کی صورت بنتی ہیں اس کے دینے کی کفارہ وغیرہ، تو اب یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ مطلب معاف یہ کہ اس کے اوپر واجب نہیں، باقی عند اللہ تو وہ ماخوذ ہوگا اور رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ جو قرض ہیں ہمارے ہاں ان کی ادائیگی اس مال سے نہیں کی جائے گی۔ مثلا بندہ مر گیا، اس نے 30 روزے رمضان کے نہیں رکھے تھے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اب کیا تھا؟ پہلے تھا کہ وہ قضا کرتا، اب اس نے قضا بھی نہیں کی، وہ وفات پا گیا ہے، تو اب اس کے مال سے ہم کہیں کہ اس کے 30 روزے کا ہم کیا کریں؟ کفارہ ادا کریں؟ یہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو پھر صورت میں یہ جو جی ہاں پھر صورت میں کیا ہے؟ تیسرے مال سے ہم کیا کریں گے؟ اس کے یہ جو قرض ہیں وہ ہم کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ مولانا آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ مثلا اس نے وصیت کی میں جتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں میرے اوپر 5 لاکھ یا 10 لاکھ زکوٰۃ کے رہتے ہیں، وہ تم کیا کر دینا؟ ادا۔ اب جو ہے نا کیا ہے؟ یہ وصیت کے طور پر ہے، لہذا اب اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس بندے کا ہم کفن دفن کا نکال کے، قرض بھی نکال کے، جو باقی مال بچتا ہے اس کے ہم تیسرے سے دیکھیں گے، اگر 5 لاکھ بن جاتے ہیں تیسرا حصہ تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جتنا بھی بنے گا اس سے ہم کیا کریں گے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ 18 لاکھ چھوڑ کے گیا تھا، کتنے؟ اب اس کا 1 لاکھ جو ہے بڑا جو ہے نا کفن دفن کے اوپر ان کے اوپر خرچ ہو گیا، یا چلو 50,000 کفن دفن پہ اور 2.5 لاکھ اس کا قرضہ تھا، وہ ہم نے کیا کر دیا؟ اب اس نے روزے نہیں رکھے تھے،
اس نے کیا کیے تھے، روزے نہیں رکھے تھے یا زکوٰۃ وغیرہ اس نے نہیں دی تھی، تو وہ 5 لاکھ کا کفارہ اس کے اوپر بن رہا تھا۔ اب اس نے وصیت کی کہ میرے مال سے جو ہے نا میری 5 لاکھ کی زکوٰۃ یا کفارہ یا جو بھی چیزیں وہ ادا کر دینا۔ تو اب ہم 15 لاکھ کا اگر ثلث نکالتے ہیں تو پھر وہ کتنے بنتے ہیں، 5 لاکھ، لہٰذا ہم 5 لاکھ وہ پہلے نکالیں گے، وہ سارے کے سارے جن کے لیے اس نے جن چیزوں کے لیے وصیت کی اس میں ہم ادا کر دیں گے۔ مولانا آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی جی؟ جو بھی بچ جائے، لیکن شریعت نے تو یہی ترتیب رکھی ہے نا، من بعد وصیت توصون، یہ تو قرآن کی صریح نص ہے۔ سمجھ میں آ گئی مولانا؟ کل مال سے نہیں، وصیت جو جاری کی جائے گی وہ کل مال سے نہیں، بلکہ کیا ہیں، کفن دفن اور قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کا ہم کیا کریں گے، تیسرا حصہ نکالیں گے۔ مولانا سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب جو تیسری چیز ہے جو میت کے ترکے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ ہے وصیت۔ پہلی چیز میت کے ترکے کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے، کفن دفن۔ دوسرا کیا ہے، قرض ہیں، قرض کی میں نے آپ کو پوری کنڈیشن ساری جو بنتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور جو تیسری بنتی ہے وہ کیا ہیں، وہ ہیں وصیت۔ وصیت جو ہے نا وہ کیا ہے، مرنے کے بعد جاری ہوتی ہے۔ اب وصیت کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ جی ہاں، جو بھی ہمارے یہاں سندھی میں اس کو نصیحت کہہ دیتے ہیں، حقیقت میں لفظ وصیت ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، وصیت کی کتنی کنڈیشنز بنتی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ غیر وارث کے لیے، آپ لکھنا چاہیں تو بھلے لکھ لیں، غیر وارث کے لیے مطلقاً تیسرے مال کے لیے جتنی وصیت کرنا جائز ہے۔ غیر وارث کے لیے کتنی، تیسرے مال جتنی، کل مال سے جو بھی، مطلب یہ ادا کرنے کے بعد تجہیز و تکفین اور قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس سے وہ وصیت کر کے جا رہا ہے تو اس کی ہم کیا کریں گے، تیسرا حصہ ہم کیا کریں گے، نکالیں گے۔ غیر وارث کے لیے مطلقاً تیسرے حصے جتنی وصیت کرنا جائز۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سب کو؟ غیر وارث کے لیے ثلث جو ہیں وہ کیا ہیں، وصیت کرنا اس کے لیے کیا ہیں، جائز ہیں۔ اور یہ وصیت ادا کب کی جائے گی، کفن دفن اور قرض کے بعد جو مال بچتا ہے اس سے ہم تیسرا حصہ نکالیں گے، ایک صورت۔ دوسری اس کی صورت کیا ہے کہ ورثاء کی اجازت سے، کیا کہا، ورثاء کی اجازت سے، رضامندی سے غیر وارث کے لیے تیسرے سے زیادہ بھی وصیت کر سکتا ہے اور وارث کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے۔ جی، رضامندی ہو اور سارے کے سارے عاقل اور بالغ ہوں، اور سارے کے سارے عاقل بالغ نہیں ہیں تو جو عاقل بالغ ہیں ان کے مال سے کیا کر سکتا ہے، وہ اس سے کیا کر سکتا ہے، وہ وصیت کر سکتا ہے۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے کہ وہ کیا، کہ ورثاء کی اجازت سے، جو عاقل اور بالغ ہوں ان کی اجازت سے غیر وارث کے لیے بھی اور وارث کے لیے بھی، ثلث جتنی، ثلث سے کم زیادہ، مطلب ورثاء کے لیے ثلث سے کم زیادہ اور غیر وارث کے لیے ثلث سے زیادہ بھی وہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ دوسری کنڈیشن سمجھ میں آ گئی؟ پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ غیر وارث کے لیے مطلقاً ثلث تیسرے حصے جتنی وصیت کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ دوسری صورت کیا ہے، ورثاء کی اجازت سے غیر وارث کے لیے ثلث سے زیادہ اور وارث کے لیے ثلث سے کم اور ثلث سے زیادہ بھی وہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ اگر ورثاء اجازت نہ دیں تو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جو وارث حصہ لے گا، جو معجوب ہوگا اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن جو وارث حصہ لے گا اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتا، بالکل ایسے نہیں کر سکتا۔ جی ایسے نہیں۔ مولانا بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں ایک مسئلہ میں تھوڑا اجمالاً بیان کر دیتا ہوں کہ آج کل یہ بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے کہ بھائی باپ کے میت کا اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے دادا کی وراثت سے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، تو حالانکہ شریعت نے اس کے لیے وصیت کا راستہ رکھا ہے۔ بھائی دادا کو چاہیے تھا
کہ وہ علم شرعی حاصل کرتا اور اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا میرے بیٹے جب موجود ہیں تو میرے پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا، تو وہ ان کے لیے کیا کر کے جاتا، وصیت کر کے جاتا. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ بھلے رضامندی نہ ہو، کیونکہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو تو حصہ نہیں ملتا ہے، تو اب وہ وارث نہیں بن رہا ہے. مولانا بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو جو وارث نہیں بن رہا ہے ان کے لیے، اسی طریقے سے نواسوں کے لیے بھی وہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ شریعت نے اس کے لیے یہ راستہ رکھا ہے. اسی طریقے سے اس کے لیے ہبہ ہے، گفٹ ہے، اپنی زندگی میں وہ کیا کرنا چاہے، اس کو کوئی چیز گفٹ کرنا چاہے، ہبہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک وصیت کی ساری معاملہ. اب وصیت کے بعد جو چوتھا تعلق رکھتا ہے میت کے ترکے کے ساتھ، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ورثاء کے درمیان ترکہ تقسیم کرنا. یہ میت کے ترکے سے جو چوتھی چیز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ میت کے جو ورثاء بنیں گے، جو وارث بنیں گے، ان کے درمیان جو باقی مال بچا ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے ذوی الفروض کو، پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ اسبا کو، اور اگر اسبابی نہیں ہیں اور ذوی الفروض نسبی بھی نہیں ہیں تو پھر وہ مال ذوی الارحام میں کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا. مولانا آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ میت کے ترکے کے ساتھ چار چیزیں تعلق رکھتی ہیں. نمبر 1 کیا ہے کہ میت کے ترکے سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. نمبر 2 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ میت کے اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. قرضے کی میں نے آپ کو پوری 6 کنڈیشنز بتائی. قرضہ کم ہوگا، ترکہ زیادہ، ترکہ کم، قرضہ زیادہ. ایک کنڈیشن یہ، ایک صحت میں اس نے قرضہ لیا ہوگا، دوسرا مرض کی حالت میں، اور تیسرا جو قرض ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مطلب جو نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ اس نے چھوڑے ہیں وہ. دوسرا جو ہے نا بندوں سے اس نے لیا. یہ سارے میں نے احکامات آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد نمبر 3 جو میت کے ترکے کے ساتھ جو حق تعلق رکھتا ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں وصیت. وصیت شرعی ہو، غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے. وصیت کیا ہو؟ شرعی ہو. وصیت شرعی کی پھر میں نے آپ کو 3 صورتیں بتائیں. غیر وارث کے لیے، وارث کے لیے، بات آئی سمجھ میں نہیں؟ غیر وارث کے لیے مطلقاً ثلث الکل کا وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ وصیت کر سکتا ہے. باقی نکالی کیا جائے گی؟ نکالیں گے ہم کیسے؟ نکالیں گے کیسے کہ پہلے ہم قرض اور کفن دفن کے بعد جو مال بچے گا اس سے ہم کیا کریں گے؟ تیسرا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر وارث کے لیے کرنا چاہتا ہے تو دوسرے ورثاء کی رضامندی ضروری ہے جو عاقل اور بالغ ہوں. اور غیر وارث کے لیے ورثاء کی رضامندی سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ غیر وارث کے تیسرے سے مال سے زیادہ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. غیر وارث کے لیے جو ہے نا وصیت جائز نہیں ہے. نمبر 4 جو میت کے ترکے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ میت کا ترکہ ان کے ورثاء یعنی ذوی الفروض اور اسباب میں تقسیم کیا جائے گا. سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیا جائے گا، جو بچے گا وہ اسبا. اگر اسباب بھی نہیں ہیں، صرف خالی ذوی الفروض ہیں، خالی ذوی الفروض نسبی ہیں، کیا ہیں؟ اور خالی ذوی الفروض نسبی ہیں، زوجین باپ دادا کے علاوہ ہیں تو ان پر رد کیا جائے گا. اگر اس کے جو ہے نا ذوی الفروض نسبی نہیں ہیں، خالی ذوی الفروض سببی ہیں، یا کوئی بھی ذوی الفروض اور اسباب نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں اس کا جو مال ہے وہ کس کے درمیان؟ ذوی الارحام میں کیا کیا جائے گا؟ مال تقسیم کیا جائے گا. آپ سب کو جی ذوی الارحام وہ ورثاء ہیں جو نہ ذوی الفروض بنتے ہیں اور نہ اسباب بنتے ہیں، جیسے نواسے اور نواسیاں ہیں، نانا ہیں، نانا کے والدین ہیں. یہ آگے انشاءاللہ ساری چیزیں آئیں گی. پوتی کی اولاد ہے اور ہر قسم کی بہنوں کی اولاد ہیں، بھائیوں کی بیٹیاں ہیں، خالہ ہیں، پھپھو، ماما، اور ان کے پھر ساری جتنی بھی اولادیں ہیں، ماں کی خالائیں ہیں، ماں کے خالائیں ہیں، ماموں ہیں، اوپر تک یہ سارا جو ہے نا جرمٹ اسی طرح چلتا رہے گا. یہ سارا خاندان ایسے چلے گا. مولانا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلے معنی کی طرف. ویسے معنی کیا مطلب کیا ہے؟ روکنے والا، درمیان میں آنے والا، حائل ہونے والا. اب معنی کیسے کہتے ہیں؟ کہ ایسے اسباب، ایسی چیزیں جن کی وجہ سے یا تو ترکہ ہی نہ رہے یا کوئی بندہ حصہ لینے سے بالکلیت محروم ہو جائے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ معنی کیا ہے؟ ایسے اسباب، ایسی چیزیں جن کی وجہ سے یا تو ترکہ ہی نہ رہے. میت چھوڑ کے جا رہا ہے، مورث چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن شریعت اس کو ترکہ شمار ہی نہ کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ ترکہ تو چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن ایسے اسباب پائے جا رہے ہیں، ایسے چیزیں پائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ بالکلیت وہ کیا ہو رہا ہے؟ محروم ہو رہا ہے. گویا کہ وہ معدوم ہیں، گویا کہ وہ کیا ہیں؟
معدوم ہے۔ اب وہ معنی من سے دو چیزیں معنی جو ہے نا دو ہیں، ایک کیا ہے جس کی وجہ سے ورثہ ہی نہیں رہے گا، وہ ہے نبوت۔ انبیاء علیہ السلام جو بھی مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ترکے میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے۔ لا نور سو ما ترکنا، حضور نے فرمایا کہ جو ہم چھوڑ کر ہو کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہم جو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے وارث بناتے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبوت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جو مال متروکہ ہے وہ مال ترکے میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ورثہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، نہیں ہے مولانا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ وہ کیا ہے کہ ایسے اسباب جن کی وجہ سے ورثہ تو رہتا ہے لیکن وارث بالکلیت کیا ہو جاتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ اور وہ صاحب سراج علیہ الرحمٰن نے چار چیزیں ذکر کی۔ کتنی چیزیں ذکر کی ہیں؟ چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ کتنی چیزیں ذکر کی ہیں مولانا؟ چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز ایسا قتل کرنا جس کی وجہ سے قصاص یا کفارہ واجب ہو۔ ایسا قتل جس کی وجہ سے قصاص یا، ویسے قتل کی 5 قسمیں ہیں، 4 قسموں میں بعض میں قتل عمد میں تو قصاص واجب ہوتا ہے، باقی 3 قتل میں جو ہے نا وہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ مولانا آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ یعنی کہ وارث نے مورث کا ایسا قتل کیا ہے جس کی وجہ سے قصاص یا کفارہ واجب ہو جائے تو وہ بھی مانع من الارث سے شمار ہوگا، وہ وارث بنے گا ہی نہیں، وہ معدوم کے درجے میں ہو جائے گا۔ وہ کس کے درجے میں ہو جائے گا؟ معدوم۔ یہاں تک بات سمجھ۔ نمبر 2، دین کا مختلف ہونا، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، مورث مسلمان وارث کافر، یا وارث جو ہے وہ مسلمان ہے مورث کافر ہے، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ نمبر 2 چل رہا ہے۔ اسی میں علماء نے ہمارے فرمایا اگر کسی بد مذہب کا یا اپنی آپ کو سنی کہلوانے والا ایسا شخص جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہے، تو وہ شخص بھی وارث نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ یا اس کے جو دوسرے ورثہ ہیں وہ اس کی ترکے سے حصہ نہیں پائیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے نا، مطلقاً نہیں، جی مطلقاً نہیں ہے۔ آپ کو پھر میں الفاظ یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اگر ایسا جو ہے عقیدہ رکھا ہے جس کی وجہ سے حد کفر تک پہنچا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کیا ہو، کوئی بھی وہ اپنے آپ کو سنی کہلوائے یا پھر کسی بھی مذہب سے اپنے آپ کو جا کے جوڑ دے، لیکن اس کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ وارث نہیں ہوگا۔ مولانا بات سمجھ آ گئی؟ اس کے دوسرے ورثہ نہیں بنیں گے۔ اچھا، پھر نمبر 3 جو ہیں صاحب سراج علیہ الرحمٰن نے جو ذکر کی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ صاحب سراج نے کیا، یہ تو پہلے ہی ذکر کی، ہم اس کو تیسری جگہ پر ذکر کریں، وہ ہے غلامی۔ اب فی زمانہ ہے ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ غلامی مطلب ایک وارث جو ہے نا غلام ہے، اس کا مورث جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ وارث نہیں بنے گا۔ باپ جو ہے نا وہ مر گیا ہے لیکن اس کا بیٹا کسی اور کا غلام ہے تو وہ اپنے باپ کا وارث ہے۔ ہاں اچھا، اسی طریقے سے جو بندہ مر گیا وہ کسی اور کا غلام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ مطلب غلامی جو ہیں وہ جو ہے نا وہ کیا ہے، معنی من اس میں سے ہیں۔ جی جو مطلب جو غلام ہے نا وہ وارث نہیں بنے گا، اپنے جو ہے نا مورث کا وہ وارث۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے ایسی۔ اور نمبر 4 جو صاحب سراج علیہ الرحمٰن نے ذکر کی، یہ صرف غیر مسلموں کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کہ آپ نے صاحب سراج علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ جن کے ملک مختلف ہوں، جن کے ملک کیا ہیں، وطن کیا ہیں، اوطان جو ہے نا وہ کیا ہیں، مختلف ہیں، تو یہ لوگ بھی جو ہے نا وارث نہیں بنتے، یہ صرف غیر مسلموں کے لیے۔ اس وجہ سے ہم اس پر بحث بھی فی الحال نہیں کر رہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن حاشیے کے اندر صاحب سراج علیہ الرحمٰن کا جو حاشیہ علماء نے لکھا ہے تو ان میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ 3 اور بھی ہیں۔ مرتد ہونا، کیا ہونا؟ مرتد ہونا، لیکن اس کی وراثت الگ طریقے سے کی جاتی ہے، پورا باب ہے اس کو، انشاءاللہ اس پر ہم بحث کریں گے۔ بہرحال آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے مجہول النسب شخص ہے، کسی کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا نسب کیا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ جو ہے نا وہ کیا ہے، تو وہ بھی وارث نہیں بنے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کس کا جو ہے نا یہ اولاد میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ولد الزنا ہے، وہ بھی اپنے باپ سے جس کا علم نہیں ہے تو وہ شخص بھی جو ہے وہ کیا ہے، اپنے باپ کی وراثت سے نہیں پائے گا، ماں سے تو پائے گا لیکن باپ سے وہ وراثت حصہ نہیں پائے گا۔ ہاں اگر یہ معلوم ہے کہ اس کے باپ کون ہیں، اگرچہ وہ جو ہے حرام نطفے سے ہیں، لیکن پھر اس صورت میں وہ وارث ہو جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی مولانا؟ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، جو غلام ہے اس کا انتقال ہو گیا پھر اس کا حساب کتاب تقسیم کر سکتے ہیں؟ کس کا؟ جو غلام ہے، جی جی، نہیں وہ غلام اگر وفات پاتا ہے تو اس کا کریں گے نا، اس کا غلام جو ہے نا غلام وارث ہو وہ اپنے مورث سے حصہ نہیں پائے گا، لیکن غلام خود مورث ہے تو پھر اس صورت میں تو ورثہ ہیں، بالکل حصہ پائیں گے، بالکل پائیں گے۔ مولانا بات سمجھ میں آ گئی؟
اور اب ہم آتے ہیں جو مین ہیں حجب. کیا ہیں؟ حجب کی ویسے تعریف کیا ہے کہ حجب ایسی شے کو کہتے ہیں، ایسے سبب کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی وارث کا یا حصہ کم ہو جائے یا بالکل وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. جی کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کی وجہ سے. حجب کے لغوی معنی روکنا ہے. حجب کے لغوی معنی کیا ہے؟ روکنا. اسی سے حجاب اسی سے بنا ہے کہ وہ بھی کیا کرتا ہے، پردہ ہوتا ہے، دیکھنے سے کیا کرتا ہے، روکتا ہے. اسی طریقے سے حاجب دربان کو کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا کرتا ہے، دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے آنے جانے سے اس کو کیا کرتا ہے، روکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صاحب کافیہ علیہ رحمہ کے جو والد ابن حاجب کیوں ان کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ کے یا وزیر کے خود جو ہے نا وہ کیا تھے، دربان تھے. ابن حاجب اسی سے، ورنہ نام تو ان کا کچھ اور تھا. بات سمجھ میں آ گئی نا سب کو؟ یہ پکی بات ہے. کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اس وجہ سے میں ان لغوی ابحاث یا ان چیزوں کے اوپر نہیں آ رہا ہوں. صرف ان کے اوپر جو ہے نا حجب کی تعریف کیا، لغوی معنی کیا ہے، روکنا. ٹھیک ہے. اور اصطلاح میں، اصطلاح میراث میں کہ حجب اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پائے جانے کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کا حصہ یا کم ہو جائے یا بالکل کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حجب کہتے ہیں. پھر سے میں کہ دوہرا رہا ہوں، حجب کی لغوی معنی روکنا ہے. اور اصطلاح میں حجب کسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی شخص کا حصہ، کسی وارث کا حصہ، ایک وارث کی وجہ سے یا ایک بندے کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو جائے یا بالکل کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حجب کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حجب کی دو قسمیں ہیں. پھر حجب کی کتنی قسمیں یہ آپ لکھ لیں. حجب کی حجب نقصان اور حجب حرمان. حجب نقصان اور حجب حرمان. ایسے اس کے علاوہ بھی حجب شخصی، حجب وصفی، یہ بھی اس طرح کی قسمیں بنائی جاتی ہے. لیکن ہم جو صاحب سراج علیہ الرحمٰ نے جس انداز سے ذکر کیا ہے، ہم اس کو حجب نقصان، حجب حرمان. حجب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک حجب نقصان، دوسرا حجب حرمان. حرمان، ح را میم الف نون. حجب حرمان. جی ایک ہے حجب نقصان. جی یہ نقصان. دوسرا کیا ہے؟ حجب حرمان. حجب نقصان کسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ ایک وارث کے پائے جانے کی وجہ سے، وہ خود وارث بنے یا نہ بنے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، وہ خود وارث بنے یا نہیں، لیکن کسی شخص کے پائے جانے کی وجہ سے کسی دوسرے وارث کا جو ہے نا حصہ کیا ہو جائے، کم ہو جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حجب نقصان کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور حجب حرمان کسے کہتے ہیں کہ جس کے پائے جانے کی وجہ سے کسی دوسرے وارث کا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، بالکل کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حجب حرمان کہتے ہیں. حجب نقصان جو ہے وہ کتنے لوگوں کو لگتا ہے؟ وہ لگتا ہے 5 لوگوں کو. یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ مین باتیں ہیں، یہ چیز مین باتیں یہ آپ. حجب نقصان کتنے لوگوں کو لگتا ہے؟ 5 لوگوں. کون کون سے ہیں؟ زوجین. جی نمبر زوجین مطلب میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، زوجین. اور نمبر 3 جو ہے وہ ہیں ماں. نمبر 3 ہے ماں. کیسے لگتا ہے وہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. نمبر 4 پوتی. اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے باپ، شریک، بہن. حجب حرمان کتنے لوگوں کو لگتا ہے؟ آواز سے 5 لوگوں کو. کتنے لوگوں کو لگتا ہے؟ 5 لوگوں. کون کون سے ہیں؟ پہلے ہیں زوجین. زوجین سے مراد کون کون ہیں؟ میاں، شوہر اور خاوند اور بیوی ہے. اور اس کے بعد نمبر 3 کون ہے؟ ماں. اور نمبر 4 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پوتی. اور نمبر 5 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ دیکھو کہ زوجین کو حجب حرمان کے نقصان کیسے لگتا ہے. دیکھو میت کی اگر اولاد ہو یا بیٹے کی اولاد ہو تو زوجہ کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ 8واں حصہ ملتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ وہ لگتا ہے. دیکھو اب جب وہ آ گئے نا، ایک وارث کے آنے کی وجہ سے یا کسی شخص کے آنے کی وجہ سے اس کو حجب نقصان لگ رہا ہے. حجب نقصان کیسے لگ رہا ہے؟ اس کو روبو سے سومن کی طرف لے آئے، حصہ کم ہو رہا ہے. مولانا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے آپ شوہر کا دیکھ لیں، اگر میت کی اولاد نہیں ہے یا بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف حصہ ملتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر یہ موجود ہوں تو پھر ان کو روبو ملتا ہے. تو اب شوہر کو حجب نقصان لگ رہا ہے. کیسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے نصف سے جو نا اٹھا کر اس کو آگے کیا کر دیا، روبو تک پہنچا دیا. یہ حجب نقصان ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ماں کی طرف. ماں مطلب میت کی اولاد نہ ہو، میت کے بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو، 2 بھائی بہنیں نہ ہوں کسی بھی جہت سے، تو پھر اس صورت میں ماں کو ثلث الکل ملتا ہے. کل مال کا، جمیع مال کا ثلث ملتا ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی آ جائے نا تو پھر صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ ماں کو سدس ملتا ہے.
تو ماں کو عجب نقصان لگائے کہ سلس سے اس کو کیا کیا ہے، سدس کی طرف لے کر آ گئے۔ مولانا بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی معاملہ پوتی کا دیکھیں، اگر میت کی بیٹی نہ ہو تو پوتی نصف، دو یا دو سے زیادہ ہو تو سلوسان، لیکن اگر ایک بیٹی آ جائے تو پھر اس کو کیا مل جاتا ہے، سدس ملتا ہے۔ دیکھو نصف سے، سلوسان سے اس کو کیا کیا ہے، سدس کی طرف لے کر آئے۔ مولانا کو ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حجب نقصان کہتے ہیں۔ اور پوتی کا دیکھیں، باپ شریک بہن کا، اگر سگی بہن نہیں ہے، ایک ہے تو نصف، دو یا دو سے زیادہ ہے تو سلوسان، لیکن اگر سگی بہن آ جائے تو پھر وہ کیا کرتی ہے، اس کو حجب نقصان لگاتی ہے کہ اس کو نصف اور سلوسان سے کھینچ کے کیا کر دیتی، سدس تک لے کر آ جاتی ہے۔ سگی بہن کی وجہ سے اس کو کیا لگ رہا ہے، حجب نقصان لگ رہا ہے۔ مولانا آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں حجب حرمان کی طرف۔ اچھا، حجب حرمان میں صاحب سراج جی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے نا والورثۃ فریقان، اس میں ورثہ جو ہے نا دو قسم کے بنتے ہیں۔ حجب حرمان میں ورثہ کتنے قسم کے بنتے ہیں؟ ایک قسم کے وہ ورثہ ہیں جو کبھی بھی محجوب نہیں ہوں گے، بشرطے کہ اس میں مانع من الرث نہ پایا جائے۔ مانع من الرث نہ پایا جائے تو وہ 6 ورثہ جب بھی آئیں گے وہ حصہ لیں گے، وہ کبھی بھی محجوب نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ کیا کہا کہ حجب حرمان میں صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا، ورثہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ ایک وہ ورثہ ہیں جو کبھی بھی محجوب نہیں ہوں گے، بشرطے کہ ان میں مانع من الرث، اگر مانع من الرث پایا گیا تو پھر وہ صورت میں تو لازمی بات ہے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر میں مانع من الرث نہ پایا جائے، یہ جب بھی آئیں گے حصہ لیں گے۔ یہ اوروں کو تو محجوب کر سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا، یہ کسی اور کو محروم کر سکتے ہیں، یہ لوگ کسی اور کے لیے حاجب بن سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی بھی محرم، اس کو جو ہے نا محروم کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بشرطے کہ مانع من الرث نہ پایا جائے۔ اگر وہ پایا گیا تو پھر تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مشکل بات تو نہیں ہے اس میں ایسی کوئی۔ اچھا جی، میں لکھ دوں یہاں پر، وہ ورثہ میں لکھ رہا ہوں، 6 ورثہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ جی بابا۔ ویسے حرمان کا معنی یہ محروم کرنا، مصدر ہے، حرمان مصدر ہے، اس کا معنی آتا ہے، مصدر ہے اور مبنی للمفعول ہے، محروم کیا ہوا، محروم کیا ہوا، مبنی للمفعول ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی مولانا؟ اب اس میں ورثہ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 2۔ ایک وہ ہیں جو کبھی بھی محروم ہیں نہیں ہوں گے، وہ کتنے؟ وہ 6 لوگ ہیں۔ وہ 6 کون ہیں؟ وہ ہیں زوجین۔ زوجین میں سے کوئی بھی آ جائے نا، آپ دیکھیں یہ کبھی بھی، ہاں 2 ہو گئے نا، شوہر اور زوجہ، لازمی بات ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، لیکن یہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ابوین، اچھا یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو میں الفاظ لکھ رہا ہوں اس کو بلاغت میں کہتے ہیں تغلیب۔ تغلیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تغلیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری پر ترجیح دینا۔ ہم مذکر کو مؤنث پر کیا کر دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہاں ہونا تو چاہیے تھا زوجہ اور زوج، لیکن ہم نے زوجین کے کر دیا، تثنیہ زوج کا بنا دیا، مطلب 2 شوہر، حالانکہ یہ 2 شوہر نہیں ہے، بلکہ یہ تغلیباً مؤنث کو بھی کیا کر دیا ہے، مذکر میں کر کے شامل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ابوین میں بھی یہی معاملہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا قمرین، قمرین مطلب 2 چاند، 2 چاند تو نہیں، وہ تو سورج اور چاند ہے، لیکن ان دونوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ملا کے تغلیباً قمر کو ہم جو نا سورج پر کیا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں عمرین، حالانکہ اس میں عمرین جب بھی لفظ بولا جائے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں شخصیات مراد ہوتی ہیں، لیکن تقریباً ہم کسی فائدے کے خاطر، کسی وجہ کر، کسی بنیاد پر ہم کیا کر دیتے ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ پر، ایک چیز کو دوسری چیز پر فوقیت یا ترجیح دے دیتے ہیں۔ اب ابوین یہ تو مطلب 2 باپ، حالانکہ یہ 2 باپ تو نہیں ہیں، کسی کے 2 باپ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، حقیقی جو باپ ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا کیا ہے، ماں کو بھی کیا کر دیا ہے، باپ کے اندر شامل کیا، جی ماں باپ۔ ابوین سے مراد کیا ہے، ماں باپ۔ اسی طریقے سے جی اخوین تو وہ بھائیوں کے لیے تھا، ماں بہن بھائی کے لیے، جی نہیں یہ اس میں نہیں آئیں گے۔ زوجین وہ تو اس میں الگ تھے، کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے یہ، بشرطے کہ معنی من الرث میں نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، یہ کبھی محروم ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ماں باپ کبھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابنین جی، والدین
والدین، ویسے اولاد تو دونوں کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. بہرحال بیٹا اور بیٹی، بیٹا اور بیٹی یہ 6 اشخاص ایسے ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، کبھی بھی محروم نہیں، بشرطے کہ ان میں معنی میں معنی میں پایا گیا تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے. مولانا بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور دوسرے قسم کے وہ ورثہ ہیں جو کبھی محجوب یعنی محروم ہوتے ہیں اور کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں. مولانا بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ دوسرے قسم کے کیا ہیں؟ وہ اشخاص ہیں جو کبھی محروم ہوتے ہیں اور کبھی، اب آپ دیکھیں سگا بھائی ہے، کبھی حصہ لیتا ہے اور کبھی پھر کیا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ کبھی وہ اسباب بنتا ہے اور کبھی پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. آپ پوتیوں کو دیکھ لیں، کبھی وہ وارث بنتی ہیں اور کبھی پھر وہ کیا ہو جاتی ہیں، محجوب ہو جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی سب کو؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ نانی ہے، دادی ہیں، وہ کبھی وارث بنتی ہیں اور کبھی پھر کیا ہو جاتی ہیں. چاچا ہے، بھتیجا ہیں، پوتی ہیں، پوتا ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، ہر قسم کے جو بھائی بہن ہیں آپ دیکھیں یہ کبھی وارث بنتے ہیں اور کبھی پھر کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، محجوب ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ کیا ہیں کہ یہ حجب ارمان میں شامل ہوتے ہیں. ان کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ ان کے لیے قاعدہ وہی، ایک تو آپ حالات میں پڑھ کر آئیں، حالات ان کی پڑھ کر آئیں. دوسرا صاحب سراجی نے جو اسبات میں بیان کیا الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب ہوگا اس کو ہم ترجیح دیں گے اور دور والے کو ہم کیا کر دیں گے، جس کا درجہ قریب ہے اس کو ترجیح، دور والے درجے کو ہم محجوب. درجے میں برابر ہیں تو جس کی قوت قرابت، جس کی قرابت قوی ہوگی اس کو ہم ترجیح دیں گے اور دوسرے والے کو ہم کیا کر دیتے ہیں، محجوب کر دیتے ہیں. جس اسبات کے بیان میں آپ نے پوری تفصیل پڑھی ہے. تو مولانا آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ پکی بات ہے یہاں پر. اب یہاں صرف ایک بات اور جو سمجھنے کی ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ محروم عام طور پر، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، محروم سے مراد جس میں معنی من الارث پایا جائے. ویسے عام طور پر ہم جو محجوب ہوتا ہے نا اس کے لیے محروم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی صورتیں نہیں آتی ہیں. لیکن وہ محروم جو معنی من الارث، وہ کیا معنی من الارث کی وجہ سے جو محروم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ محروم جو حقیقت میں محجوب ہے، کیا ہے، یعنی کسی وارث کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے، محجوب ہو رہا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ کہ جس میں معنی میں اس کا کوئی سبب پایا جائے گا نا وہ بالکلیت معدوم ہو جائے گا. ہم کہیں گے کہ اب اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ میں آپ کو مثال، میں گویا کہ یہ تھا ہی نہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میت کی بیوی تھی، ایک بیٹا ہے، دوسرا ایک بھائی ہے. میت کی ایک بیوی ہے، بیٹا بھی ہے، اور پھر کیا ہے، اب بیٹے کے ہوتے ہوئے بھائی معروم ہوگا کہ نہیں ہوگا، محجوب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا. اور بیٹے کی وجہ سے بیوی کو کتنا حصہ ملتا ہے، سمن. لیکن اگر یہی بیٹا جو ہے وہ کیا ہے، اس میں قاتل ہے، معنی میں اس کا سبب پایا جا رہا ہے، اب کہیں گے یہ ہے ہی نہیں. جی کہاں، جی 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 بالکل ایسے. کل معدوم نہیں ہے، ہی معدوم ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ کیا بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اب صورت میں کیا ہے، بیوی کو جو 8واں حصہ مل رہا تھا اب 4تھا حصہ ملے گا اور سگا بھائی جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، حصہ لے جائے گا کیونکہ اب یہ معدوم کا درجہ رکھتا ہے. جی مولانا. جی جی نہیں، کسی اور کا سے نہیں ہے نا بات وارث اور مورث کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کے قاتل سے ہمارا نہیں. جی 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 چلو مولانا اب یہ تھوڑی تفصیل ہے لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں ایک باقی مثال سمجھا کے، ورنہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں جو ہے نا آپ کے لیے نوٹس بناؤں گا، وہ آپ کہیں گے تو میں آپ کے لیے تفصیل لکھ لوں. مسئلہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. لیکن بہرحال مولانا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، محروم جو ہے نا وہ کیا ہے، معدوم کی طرح ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی. لیکن یہاں میں ایک اور دوسری مثال میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مثلا میت کی جو ہے نا وہ کیا ہے، ماں ہیں، 2 سگے بھائی ہیں، باپ بھی ہیں. میت کی کیا ہے، ماں، باپ، 2 سگے بھائی، 2 کیا ہیں، سگے. آپ بتائیں ماں کو یہاں پر کتنا حصہ ملے گا؟ سدس کیسے ملے گا؟ سدس ملے گا. کیا ملے گا؟ سدس. کیوں ملے گا اس کو؟ اور باپ کی وجہ سے یہ کیا ہو جائیں گے، محروم ہو رہے ہیں، محجوب ہو رہے ہیں. محروم ہے محجوب دونوں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا پریشانی نہ ہو. اب یہ ہو رہے ہیں محجوب لیکن ان کا وجود ہے،
ان کا اثر ہے، ان کا اثر نہیں ہوگا، معنی ارث مولانا، معنی میں ارث جی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر ہے کہ جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، ماں کو عجب نقصان لگا رہا ہے، ماں کو کیا کر رہا ہے، عجب نقصان لگا رہا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہی صنم، ماں کا جو سلس تھا اس کو سدس کی طرف لے کر آ گئے۔ مولانا آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ بڑا جو بھی ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں؟ یہ محجوب اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں معنی میں اس کا سبب پایا جائے، ان دونوں میں فرق بتا رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ یہ معدوم کی مقام پر آ جاتا ہے۔ نہیں آیا آپ کو سمجھ میں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی نا بیٹے کی، کہ بیٹا قاتل ہے، سگا بھائی بھی ہے اور بیوی بھی موجود ہے، اگر یہ قاتل نہیں ہوتا تو سگا بھائی معجوب ہو جاتا، محروم ہو جاتا، اور بیوی کو کتنا حصہ ملتا، سمن۔ لیکن یہ قاتل ہے، گویا کہ اب اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اب اس کو روبو ملے گا اور سگا بھائی کیا کرے گا، حصہ۔ لیکن یہاں یہ قاتل نہیں ہے، قاتل نہیں ہے، یہ آیا ہے باپ کی وجہ سے، اس بیچارے کو کوئی حصہ نہیں ملا ہے، باپ کی وجہ سے یہ ہو گیا محروم، معجوب۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے، اس کو عجب نقصان ضرور لگایا ہے، گویا کہ وہاں اس کا وجود ہی نہیں ہے، معنی میلر اس کا کوئی سبب جس میں پایا جائے گا، اس کا کوئی وجود ہی، اس کا وجود ہے لیکن غیر کے لیے، اس کا وجود ہے، اس کا اثر موجود ہے، لیکن کس کے لیے، غیر کے لیے، خود نہیں حصہ لے رہا ہے، لیکن ایک اور کے حصے کو کیا کر رہا ہے، وہ کم کر رہا ہے۔ میں دوسری مثال بھی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، جس میں جو ہے نا یہاں تو حجب نقصان لگایا نا، ابھی جو مثال آئے گی وہ حجب حرمان لگائے گا۔ دیکھیں، باپ ہے، دادی ہے، پڑ نانی ہے، پڑ نانی جی ہوگی، کسی کی زندہ ہو جی، بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اب جو ہے نا باپ کے ہوتے ہوئے دادی محجوب، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ دادی کیا کرتے کہ پڑ نانی کا، حالانکہ باپ کے ہوتے ہوئے نانی یا نانی نہ ہو تو پڑ نانی حصہ لیتی ہے، لیکن یہ محروم ہو رہی ہے، یعنی معجوب ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ پڑ نانی کو بھی کیا کر رہی ہے، محروم کر رہی ہے۔ اس نے تو بہت ہی آگے تک لے گئی ہے، بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ یعنی اگر دادی نہ ہوتی تو باپ اسباب بنتا اور اس کو ہم چھٹا حصہ دیتے، لیکن باپ کی وجہ سے دادی ہو رہی ہے محروم، اور یہ کیا کر رہی ہے، پڑ نانی کو بھی کیا کر رہی ہے، محروم کر رہی ہے۔ یہ میں نے ان کے حصص میں آپ کو بتایا تھا، قربا کسی بھی جہت سے ہو، والقربا من ای جہت کانت تحجب البعد، قربا کسی بھی جہت سے ہوگی، وہ مطلب باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، وہ بودا یعنی دور والی کو، جیسے پڑ دادی پڑ نانی، یہ دادی اور پڑ نانی، دادی اور جو ہے نانی سے دور ہوتی ہیں، ان کو وہ کیا کر دے گی، وہ خود وارث بنے یا معجوب بنے۔ مولانا آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حجب حرمان کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ کیا دی ہے، من حجب نقصان کی مثال دی ہے۔ مولانا سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج پھر 2 منٹ میں پورا خلاصہ کہ آج کے سبق میں ہم نے جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہم نے طریقہ کی تعریف، وارث کی تعریف، میت کے ترکے کے ساتھ کتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں، معنی سے کیا مراد ہے، معنی کتنی چیزوں میں ہوتا ہے، حجب کے بارے میں پوری ہم نے کیا کی ہیں، تفصیل پڑھی ہیں، اور باقی اس سے پہلے آپ نے جو ہیں وہ جو طریقۃ الصالحیہ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے پڑھ لی۔ کل سے انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ کل سے ہمارا شروع ہونا ہے، وہ صاحب سراجی علیہ رحمہ کے طریقے پر ہم مسائل کو کس طرح حل کریں گے، اور یہ بات عوام علماء تک آپ پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ کل سے جو ہمارا سلسلہ جو شروع ہونا ہے وہ کس میں، وہ صاحب سراجی علیہ رحمہ کے طریقے پر میراث کو ہم کس طرح حل کریں گے، اس کا اجمالی خاکہ کیا بنے گا، پھر اسی کے اعتبار سے جس طرح ہم نے یہاں پہلے اجمالی خاکہ طریقۃ الصالحیہ کا آپ کے سامنے پیش کیا، اسی طریقے سے ہم نے سارے کے سارا آگے تک لے کر چلے، اسی طریقے سے ہم جو ہیں وہ کیا ہیں، صاحب سراجی علیہ رحمہ کا پہلے اجمالی خاکہ کل آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، پھر اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم چلیں گے، تو جو صاحب سراج علیہ رحمہ کا تصحیح والا طریقہ وہ بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔